अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहांज़ेब और एक दफ़ा फिर एक ज़रा सोचने दो मैं आप सबको खुशामदीद। ख़वातीनो हज़रात, दिमाग इंसान, वैसे तो पूरा का पूरा इंसान ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और उसे समझने से हम कासिर हैं। रोज़ कोई नई हरकत करता है इंसान और हम सोचते हैं कि अरे ये भी कर सकता है ये, लेकिन इंसान का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड अज़ा है वो उसका दिमाग है। इसकी इतनी लेयर्स हैं, इतनी परतें हैं कि साइंसदान रोज़ एक नई परत खोलते हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि अच्छा इस छोटी सी डिबिया में ये कुछ बंद है। तो जहन कैसे काम करता है, साइंसदानों ने और रिसर्च करने वालों ने बहुत रिसर्च की है, लेकिन ज़रा सोचें, जब आप सो भी रहे होते हैं उस वक्त भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, तो क्या चीज़ है ये दिमाग? और दिमाग को ये कौन बताता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग होती है? पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। क्यों कहा जाता है कि परवरिश बड़ी ज़रूरी चीज़ है? बचपन में जो आप ईंटें लगा देते हैं एक बच्चे के दिमाग में, वो बड़े होकर उसके दिमाग की पूरी इमारत बना लेती है और फिर वो इमारत के तहत अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है। तो जहन क्या है? जहाँ आप उसमें इतना शऊरी काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, जहाँ इतनी रील्स वगैरह देखकर आपको आइडियाज़ आते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसी जंजीरें हैं जो दिमाग ने बांध रखी हैं और बाज़ औक़ात वो आपको अपनी जंजीरों से बाहर निकलने नहीं देता, क्योंकि बड़ा ज़ोरदार, जैसे कहते हैं ना, ज़िद्दी बच्चा है आपका दिमाग। आपका दिल मान भी जाए, बाज़ औक़ात आपका दिमाग किसी चीज़ के लिए नहीं मानता। तो कौन सी ये गायबी जंजीरें हैं, कैसे बनती हैं, इनको क्या कहा जाता है, इस सब पर तबसरा करेंगे अदील हाशमी। आयशा, हम कितनी देर से ये दिलचस्प प्रोग्राम कर रहे हैं, कितनी गुफ्तगू हम करते हैं, साथियों से सुनते हैं, आपसे सुनते हैं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हर दफ़ा होता है कि जैसे ही इंसान के जहन के अंदर जाओ और कोई नई चीज़ देखो तो ये मालूम होता है कि 20 और चीज़ें खुल गई जो मालूम ही नहीं है। Exactly. अंग्रेज़ी की बड़ी दिलचस्प एक कहावत है, द लेस आई रियलाइज्ड दैट द लेस आई न्यू एंड द मोर आई न्यू द मोर आई रियलाइज्ड that the less I knew. जब मुझे कम इल्म था तो मुझे इस बात का एहसास और इदराक नहीं था कि मुझे कम इल्म है। अब जब मेरा इल्म ज़रा वसी हुआ है, वसी तर हुआ है, तो अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरा इल्म जो है वो कम है। ये कैसी दिलचस्प बात है। लेकिन अदील, आपको मानना पड़ेगा ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो इल्म हासिल करते रहें, वरना आजकल तो लोग अपने ही एक सर्कल में बस घूमते रहते हैं, कोलू के बैल की तरह, और बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। मेरा भी बहुत शौक़ है कि ऐसी ही गुजारते ज़िंदगी, ना तजस्सुस होता, ना तलाश होती, पुरलुत्फ़ होते, क्योंकि इल्म हासिल करने में एक बेताबी सी भी रहती है। तो एक और दिलचस्प बात है, किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि ये फरमाइए कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म कितना हासिल करना चाहिए? अब कितना मुश्किल सवाल है बहुत, लेकिन बुज़ुर्ग होते हैं ना, उन्होंने कहा कि कम से कम इतना हासिल कर लो कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम जाहिल हो। आप ये देखिए कि जो अपने किसी शोबे के, किसी मजमून के, किसी मौजू के स्कॉलर्स होते हैं लोग, वो कोई भी शोबा हो, उनसे आप कहें कि आप तो स्कॉलर हैं, तो हमेशा वो कहते हैं कि मैं तालिब इल्म हूँ इस मजमून का, इस मौजू का। और जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है, जिसने को आधी किताब पढ़ी होती है, वो अपने आप को सूरमा समझता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि फलां चीज़ कैसे होती है। अरे यार, मुझे पता है, मुझे सबसे ज़्यादा पता है, आपको क्या पता? आप किसी को क्या पता? तो ये दिलचस्प बात है। हम भी कितने अरसे से प्रोग्राम करते हैं, नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करते हैं। कुछ हमेशा जब एक सवाल को तलाश करते हैं कि उसका जवाब मिले, तो बहुत से ऐसे सवाल और आते हैं कि इनका जवाब इल्म ही हमें नहीं है। तो हमें लुत्फ़ आता है इस तलाश में। तो आज आप हमारे साथ चलें इस तलाश में, एक और चीज़ तलाश करते हैं चल के आपके जहन के अंदर। एक और बात वो ये है कि हमने ख़ास सोच के इस प्रोग्राम का नाम रखा था, एक ज़रा सोचने दो। बिल्कुल। ताकि हमारे पास कोई मुस्तकिल जवाबात नहीं है। दुनिया में ऐसे पुरपेश मामले हैं कि हमारे पास, इंसान के पास वो जवाब अभी तक नहीं है। तो लेकिन कोशिश ये है कि जब भी जाएं किसी मौजू के पास तो आपको बेचैन रखें कि आप घर जाकर कहें कि अच्छे भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इस पे और इल्म तलाश करने की ज़रूरत है। तो आज ऐसा ही एक मौजू है। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप एक बच्चा हैं, जो कि आप में से कुछ हैं,
اور آپ کو کسی ظالم نے یا کسی دیو نے یا کسی جن نے یا کسی بادشاہ نے یا کسی شہزادے نے یا کسی ظالم حکمران نے آپ کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور اب وہ باندھ کر کہیں چلا گیا، تو اور کوئی دوست آئے، وہ کہے اچھا بھائی آؤ کچھ کھیلتے ہیں، باہر چلتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کیسے ہلوں، یہ دیکھو مجھے تو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور آپ کو ہر طرف سے محسوس ہو ایک گھٹن، ایک جکڑ محسوس ہو۔ یہ دیکھیے کہ زندگی بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے کرتی ہے، یہ جو زنجیریں زندگی ہمارے اوپر باندھتی ہے یہ دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ہوتی زنجیریں ہیں یہ۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے بہت سو کے اوپر ذمہ داری کی زنجیریں ہیں، بھئی کچھ ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ایک زنجیر میں نے ایک محاورتاً استعمال کیا، وغیرہ وغیرہ۔ روپیہ کمانے کی بھی ایک زنجیر ہمارے اوپر کہ بھئی بل آ جائے گا، بجلی کا بل آ جائے گا، یا کوئی ڈاکٹر کی فیس آ جائے گی، یا بچے کی فیس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی زنجیریں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر مجھے یہاں سے وہاں تک بھاگنا ہے تو میں ذرا سا بھاگوں گا تو تھک جاؤں گا میں، لیکن جو ایتھلیٹ ہے وہ بہت دور تک بھاگتا جائے گا، اس کا سانس ہی نہیں چڑھے گا۔ تو میرے اوپر ایک فٹنس کی بھی ایک زنجیر ہے، ایسی بہت ساری ہوتی ہیں۔ لیکن آج میں نے گفتگو کرنی ہے ان زنجیروں کے اوپر جو آپ نے خود اپنے ذہن میں باندھ رکھی ہیں اور ان کی ضرورت نہیں ہے، اور زندگی میں کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسی منازل ہیں جو طے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے یہ تاثر اپنے آپ کو دیا ہوا ہے کہ میں اس بچے کی مانند ہوں جو جکڑا ہوا ہے، اور کچھ زنجیریں ایسی ہیں آپ کی زندگی میں جو اصل میں نہیں ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہیں، اور شاید آج یا آئندہ کچھ عرصے میں اس میں سے کوئی ایک زنجیر ٹوٹ سکے اور آپ کچھ ایسا کر سکیں جو پہلے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو جکڑی ہوئی ہوں، میں تو نہیں کر سکتی۔ اس پہ کرتے ہیں آج بات۔ میں نے ذہنی زنجیر کا ذکر یا یہ اصطلاح اس لیے استعمال کی کہ بہت سے لوگ بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا، آج کل میں سنتا ہوں کہ بھئی وہ فلاں چیز کو دیکھنے کا ذہن بنا لو۔ اب ذہن کیا بناؤں؟ تو اللہ نے بنا دیا میرا ذہن، اب میں نے کیا ذہن بنانا ہے بھئی اپنا، اس سے مراد کیا ہے؟ یا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو، یا میں یہ نہیں کر سکتی میرے ڈی این اے میں نہیں ہے، یا ایک اور بھی بات آج کل کی جین زی کرتی ہے، آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن، آئی ایم ناٹ اے فلاں پرسن، آئی ایم ناٹ اے فلاں پرسن۔ اس قسم کی بہت ساری گفتگو میں سنتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن، مثال کے طور پہ میرا بھی یہ تاثر تھا تقریباً تمام عمر کہ بھئی صبح اٹھنا جو ہے نا یہ جوئے شیر کا لانا ہے، میں تو صبح نہیں اٹھ سکتا، میرا خدا نے جسم ہی ایسا نہیں بنایا، میری 11-12 بجے سے پہلے مجھے ہوش ہی نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اگر اپنی دادی یا نانی یا پڑ دادی یا پڑ نانی سے کبھی یہ کہتے نا کہ آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن، تو وہ ایک چپت لگاتی ہیں آپ کو، اور وہ آپ سے یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہزاروں سال سے یا شاید لاکھوں سال سے انسان صبح اٹھتا ہے فجر کے ساتھ، تو تم کوئی نرالی مخلوق ہو، تمام انسانیت سے مختلف ہو تم نے کیا ایک طرح استعمال کیا کہ یو ناٹ اے مارننگ پرسن۔ یہ کیا ہے جو مارننگ پرسن ہم اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں؟ اس کے اوپر اور زنجیروں پہ کریں گے بات، لیکن ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم بات کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ یا ذہنی زنجیروں کی۔ جی اچھا، مجھے فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، ارشاد۔ اور یہ جو شعر ہے یہ فیض صاحب نے کوئی بہت خوبصورت سے صوفے کے اوپر بیٹھ کے یا کوئی پھولوں کے تختے کے اوپر بیٹھ کے یا کسی باغ میں بیٹھ کے کوئل کو وہاں نہیں لکھا تھا، یہ انہوں نے قید تنہائی میں لکھا تھا، جیل میں لکھا تھا، تکلیف میں اور دکھ میں لکھا تھا۔ اور وہ شعر یہ ہے کہ جب کاغذ قلم بھی نہیں میسر تھی تب بھی یہ شعر لکھا، پتہ نہیں پتھر سے لکھا کیسے لکھا۔ اور شعر یہ ہے کہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، واہ، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا، کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایک شاعر ہے جن زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہے، جو فولادی زنجیریں ہیں، اور اس کے پاس کاغذ قلم نہیں ہے اپنی بات بیان کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھی قید ہے۔ تو وہ جو زنجیر کا ایک حلقہ ہے وہ الفاظ ہیں، اور ایک حلقہ جو ہے وہ اس کی بات آگے پہنچاتا ہے۔ تو اگر اور ایسے آپ کو تاریخ میں بے شمار لوگ ملیں گے جن کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ان حالات میں انہوں نے یہ کچھ کر دیا اور ہم کیوں نہیں کر پاتے۔ ساتھیو،
اس کو کچھ لوگ ڈی این اے کہہ دیتے ہیں کہ میرا ڈی این اے ایسا ہے, کچھ لوگ شخصیت کہہ دیتے ہیں, کچھ فطرت کہہ دیتے ہیں, کچھ سرشت کہہ دیتے ہیں, کچھ ہیومن نیچر کہہ دیتے ہیں. یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی اماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن بہت سارا کچھ ایسا ہے جو ہم نے یہاں بھر رکھا ہے کسی کو دیکھ کے یا اپنے آپ سے گفتگو کر کے. مثال کے طور پہ نوجوان جو میرے پاس کبھی کبھی آتے ہیں, کوئی ان کا انٹرویو ہوتا ہے کالج میں ایڈمیشن کے لیے یا کسی جاب کے لیے, یا اگر وہ کام کرتے ہیں تو ان کی کبھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے, بورڈ میٹنگ ہے یا پریزنٹیشن کرنی ہے, کوارٹرلی پریزنٹیشن ہے, تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک کانفیڈنس نہیں ہوتا ہمارے اندر. تو کانفیڈنس کیا چیز ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ تو کانفیڈنس پہ تو ہم نے پورا پروگرام کیا, لیکن ایک جملے میں سن لیجئے, آپ اپنے آپ سے اس رکاوٹ یا اس چیلنج سے پہلے جو گفتگو کرتے ہیں وہ کانفیڈنس کا نتیجہ بنتی ہے. تو اگر اپنے آپ سے آپ یہ کہیں کہ تم سے نہیں ہوگا, تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے, ارے یہ نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے, یہ نہ ہو کہ ناراض ہو جائے میرا افسر وغیرہ وغیرہ. یہ کیا مصیبت ہے جو مجھ سے ہو نہیں رہی ہے, میں اچھی کب سے کوشش کر رہا ہوں, میرے تو بس میں نہیں ہے, آئی ایم ناٹ اے پریزنٹیشن پرسن, میرے اندر تو ہے ہی, میرے اندر تو بچپن سے نہیں تھا کانفیڈنس, میں اصل میں فلاں امتحان میں فیل ہوا تھا 20 سال پہلے, بس تبھی سے کانفیڈنس نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے پیپلز پرسن. آئی ایم ناٹ اے پیپلز. یہ جب آپ گفتگو اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ آپ اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ذہن میں ایک زنجیر باندھ رہے ہیں, ہلکی ہلکی آرام آرام سے, بلا وجہ, جس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ نے وہ ایک تخیلاتی زنجیر ابھی ابھی اس کو تخلیق کر دیا ہے اپنے ذہن کے اندر, اور جب 4-6 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ اپنے آپ سے یہی بات کہیں گے تو وہ زنجیر مضبوط ہو جائے گی, اس ہاتھی کی طرح جس کو بچپن میں باندھا گیا تھا ایک زنجیر سے, اور جب اس نے کوشش کی چھڑانے کی تو نہیں چھڑا سکا, اور پھر بہت سالوں کے بعد زنجیر کھول کے دھاگا باندھ دیا. لیکن ہاتھی کے ذہن میں تصور یہی تھا کہ میں یہ نہیں توڑ سکتا, تو اس نے دھاگا بھی نہیں توڑا اپنا, حالانکہ وہ اب تو زنجیر بھی وہ توڑ لیتا. ہم یہ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. اب ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیے کہ جو زنجیریں ہم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں, مثال کے طور پہ یہ جو ایک ابیلٹی ہے یا یہ جو ہنر ہے, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں دوستوں کو ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں رستے یاد نہیں رہتے. ممکن ہے یاد نہ رہتے ہوں, لیکن بھائی تم حضرت انسان ہو, تمہارا جو ذہن ہے وہ کائنات کی ایک پرپیچ ترین ایڈوانس ترین مشین ہے. کتنا مشکل رستہ ہے جو تمہیں یاد نہیں ہوتا, لیکن جب تم اپنے آپ کو بار بار یہ کہو گے کہ مجھے رستے یاد نہیں ہوتے, مجھ سے میتھمیٹکس مجھ سے نہیں ہوتا, کیمسٹری کے فارمولا میں یاد ہی نہیں کر سکتی, میں نے پڑھے تھے 2 شعر مجھے یاد نہیں ہوتے, فلاں کو یاد ہو جاتے ہیں. اپنی جو آپ ہم کلامی اپنے آپ سے کر رہے ہیں, یہ زنجیریں بنا رہی ہے آپ کے ذہن میں. اس کو نظر میں رکھیے. پھر ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی یا بری چیز جو ہے جو بہت مضبوط ہو وہ جلدی نہیں ہوتی. تو اگر آپ میں کوئی ایسی کوئی خامی ہے یا کوئی ایسی بری عادت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, یا کوئی اچھی عادت ہے جو آپ کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو یہ میں کرتی آئی ہوں بہت عرصے سے, اچھا کرتی ہوں, تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اچھی عادتیں, یہ فطرت, یہ ڈی این اے آپ نے پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے یہ شروع نہیں کیا, نہ جانے کتنے ہفتوں, کتنے مہینوں, کتنے سالوں آپ نے وہ کچھ کیا ہے. تو یہ جو زنجیریں ہیں آپ کے ذہن میں یہ فوری نہیں بنتی, یہ ایک ایک کڑی کر کے بنتی ہیں. ایک اور دلچسپ مثال سنیے. اب دیکھیے کہ تصور کیجئے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے سب نے, تو پتہ لگے جی جو آدھے ساتھی ہیں ان کو 1 دن کا ٹکٹ ملا ہے اور آدھے ساتھیوں کو 1 دن بعد کی فلائٹ ہے, اور لاہور ایئرپورٹ سے فلائٹ جائے گی جدہ ایئرپورٹ, اور ایک فلائٹ اڑتی ہے اور وہ 5 گھنٹے جتنی بھی فلائٹ ہے وہ جدہ جا کر لینڈ کرتی ہے. جو دوسری فلائٹ ہے اس میں جو بیٹھا ہوا ہے پائلٹ, وہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ جہاز کا جو رخ ہے جو جدہ ایئرپورٹ کی طرف ہے وہ صرف اس کو 6 انچ ایک طرف کر دیتا ہے. تو اب وہ بالکل سیدھ نہیں ہے لیکن 6 انچ, لیکن 6 انچ کیا فاصلہ ہوتا ہے ایک ایئرپورٹ کے اوپر, تو اتنا بڑا ایئرپورٹ ہوتا ہے. اب جب وہ فلائٹ اڑے گی اور اپنے ہدف سے اپنی منزل سے صرف 6 انچ انحراف کرے گی تو 5 گھنٹے کے بعد وہ جدہ ایئرپورٹ سے 6 انچ دور نہیں ہوگی, وہ 250 کلومیٹر دور ہوگی. تو آپ کے ذہن میں جو زنجیریں ہیں وہ ایسے ایک دن میں 1 گھنٹے میں ایک بات پہ نہیں بنتی. نہ جانے آپ نے وہ ہلکی سی جو بات کی اپنے آپ سے, اس کے بعد کتنا عرصہ آپ نے اس کو پانی دیا اور کھاد دی,
اور وہ مضبوط ہوتی گئی, اور پھر آپ کو لگا ایک دن جا کے کہ دیکھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, حالانکہ آپ نے ہی ہلکی سی اپنی جو منزل تھی اس کا رخ تبدیل کیا تھا, پتہ نہیں کب, وہ یاد بھی نہیں ہے کب کیا تھا. ایک اور دلچسپ بات, اور وہ یہ ہے کہ, اور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو خاص طور سے امتحان سے پہلے, وہ آخری دن یا آخری ہفتے یا آخری مہینے تیاری کرتے ہیں, اور پتہ لگے جی دن رات جو ہیں مالشیں ہو رہی ہیں اور بادام کوٹے جا رہے ہیں, کیونکہ بادام کھانے سے عقل آتی ہے, حالانکہ عقل جو ہے وہ دھوکہ کھانے سے آتی ہے, بادام کھانے سے نہیں آتی. کچھ لوگوں کو دھوکہ کھا کے بھی عقل نہیں آتی. اب یہ میری طرف تو ہے آپ کا اشارہ, اپنی طرف بھی ہے کہ نہیں؟ Well, we'll talk about it sometimes. ایک بہت اہم چیز ہے جو یہ ذہنی زنجیروں کے بارے میں ہے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک, کیونکہ اہم بات ہے, مجھے یہ تفصیل سے کرنی ہے. بریک لے کے پھر آتے ہیں. ہم لے رہے ہیں ایک بہت چھوٹا سا بریک. Stay with us. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم مائنڈ سیٹ اور ان اندیکھے چیلنجز کی طرف آپ کے دھیان لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ خود بھی نہیں سوچتے کہ آپ نے خود کو باندھ رکھا ہے. جی عدیل ہاشمی. میں بھی اس کا ذکر کروں گا بعد میں, پھر آپ سے پوچھوں گا کہ کون کون سی زنجیریں آپ نے اپنے اندر باندھ رکھی ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ ہاں بھئی بات تو سچ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے, لیکن اب چونکہ ہم نے گفتگو سنی ہے تو یہ میرے ذہن میں ہی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی, حالانکہ میں کر سکتی ہوں. اس پہ بھی کریں گے بات. دیکھیے, ایک ہم نے بہت ظلم کیا ہے اپنے معاشرے میں, اپنے آپ کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی اور تعلیمی نظام کے ساتھ بھی, اور وہ ظلم یہ کیا ہے, اور شاید کھلاڑیوں کے ساتھ بھی, اور وہ ظلم یہ کیا ہم نے کہ ہم نے کنفیوشس جو تھا اس کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ ہم نے نہیں سنی, وہ سنی ہے چینی قوم نے, ہم نے توجہ وہاں نہیں کی. اس نے یہ کہا تھا کہ the journey of 1000 miles starts with a single step. ہزاروں میل کا جو سفر ہے وہ بالآخر شروع تو ایک قدم سے ہوتا ہے. واہ. اور ہر قدم جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ پہلا تھا. یہ اگلا جملہ میں نے کہا ہے, کنفیوشس نے نہیں کہا تھا یہ. وہ پہلے قدم کے بعد ہی رک گیا تھا, آگے میں نے چلایا اس کو. اور بالکل ایسی ایک اور بات سناؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ جو تھے وہ انہوں نے پہلا قدم رکھا چاند کے اوپر 1969 میں, تو ان کا ایک جملہ ہے جو اب تو بہت مشہور ہو گیا, اور جملہ ان کا یہ ہے کہ one small step for man, one giant leap for mankind. کہ ایک انسان کے لیے تو ایک عام قدم ہے, لیکن انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے, کیونکہ انسان اب چاند پہ گیا. اور ہم یہ اصطلاح استعمال بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یار انسان چاند پہ پہنچ گیا اور تم سے بھی گنڈا نہیں پکتا, ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ جو بہت چھوٹا چھوٹا قدم اٹھانا جو ہے اپنی منزل کی طرف, یہ جو اپروچ ہے یہ بہت اہم اپروچ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان یا کھلاڑی یا لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے, اور ان کو اوور نائٹ کچھ چاہیے, امتحان سے 4 دن یا 1 ہفتہ پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے, میچ سے 2 دن پہلے پتہ لگا جی کیمپ میں 6 گھنٹے تیاری ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ یہ چھوٹی جو چیزیں ہیں ادھر توجہ نہیں کرتے. انسان کا جو جسم, انسان کا ذہن, انسان کی روح, انسان, یہ جو خدا نے بنائی, یہ ایسے نہیں بنی کہ آپ اس کو 1 دن میں یا 4 دن میں اس کو تبدیل کر سکیں. یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو قدرت کی طرح کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا, تو پھر جا کے آپ انسانی ذہن یا جسم کو تبدیل کرتے ہیں. جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایتھلیٹس ہوتے ہیں بہت اچھے, کھلاڑی بہت اچھے ہوتے ہیں, مصور بہت اچھے ہوتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ریاضت اور مشق چاہیے, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے 1 دن یا 1 ہفتے 1 مہینے میں ہنر سیکھا ہوگا. True. شہرت مل سکتی ہے آپ کو رات بھر میں, لیکن ہنر اور فن اور قابلیت آپ کو رات بھر میں نہیں مل سکتی. تو جو انسان کے ذہن کی زنجیریں ہیں یہ بھی ایسی ہی ہیں کہ یہ فوراً نہیں لگتی, یہ آرام آرام سے آپ کڑیاں جوڑتے چلے جاتے ہیں بہت دیر تک, اور آپ کو پھر یہ جکڑ لیتی ہیں. تو ان کو توڑنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. ایک اور دلچسپ بات, کون کون سی زنجیریں ہمارے ذہن میں ایسی ہیں جو ہماری گرفت میں ہیں یا ہمارے زور سے یہ ٹوٹ سکتی ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ ہو. مثال کے طور پہ لوگ ورزش کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھئی مجھے معلوم ہے کہ ایکسرسائز اچھی چیز تو ہے, لیکن بس وہ صبح اٹھا نہیں جاتا, میرے بس کی بات نہیں ہے یار. میں نے ٹرائی کیا ہے, میں نے 2-4 دفعہ ٹرائی کیا ہے جم جانا,
لیکن میری نا وہ وکھی چڑھ جاتی ہے یا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے یا میری ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. ایکسرسائز از ناٹ فار می. تو میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے. ہاں میں نے ڈائٹنگ کی تھی 3.5 دن, لیکن جیسے ہی آگے وہ دودھ جلیبی یا رسگلے آتے ہیں نا تو میرا ہاتھ خود بخود وہاں چل پڑتا ہے. ارے بھائی یہ آپ کا ہاتھ کسی روبوٹ کے ہاتھ میں ہے کیا, کسی جن کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے پاس کنٹرول ہے اس کا کیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو زنجیریں ہیں یہ ہم نے خود لگائی ہوئی ہیں. عدیل, اس سے بھی بڑھ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دماغ کو بالکل ہی باندھ لیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ فٹنس کی ویڈیوز دیکھنے سے ان کا وزن کم ہو جائے گا. وہ فٹنس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ڈائٹ کے طریقے دیکھتے ہیں, انہیں سب پتہ ہوتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. انہوں نے خود کو باندھ رکھا ہے کہ بس ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے, کرنا نہیں ہے. اس میں آپ شامل تو نہیں ہیں؟ بالکل نہیں. ایک بہت اہم چیز ذہن نشین کر لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر زندگی کے کسی شعبے میں کوئی آزادی یا کامیابی چاہیے تو کہیں نہ کہیں کسی چیز کے آگے سر جھکانا پڑے گا تو آزادی ملے گی. تو اگر آپ کو فٹنس چاہیے کہ مجھے جسمانی طور پہ آزادی چاہیے تو پھر آپ کو جسم کے لیے کیا کچھ ضروری ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو جسم آپ کو اس کی آزادی دے دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, تم ڈائٹ ٹھیک رکھو, ورزش ٹھیک رکھو, راتوں کو 6 گھنٹے ٹک ٹاک پہ مت رہا کرو, رات کو نیند پوری کرو, تو تمہارا جسم جو ہے وہ توانا رہے گا. اگر آپ کو چاہیے کہ میری گفتگو ایسی ہو کہ میرے ذہن میں جو خیال ہے میں بیان کر سکوں, تو لفظوں کی غلامی کیجیے, ان کے آگے جھکیے کہ ہاں بھئی جو علم ہے یہ اہم چیز ہے, وہ آپ کو کہیں اور آزاد کر دے گا آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائنینشیل فریڈم ہو, کہ روپیہ پیسے کی مجھے فکر نہ ہو, میں فضول خرچی کی بات ہرگز نہیں کر رہا, تو آپ جو کنٹرول ہے خرچے کا اس کو دیکھیے کہ میں نے مہنگے فون نہیں لینے, ڈیزائنر بیگ نہیں لینے, مہنگی لپسٹکس نہیں لینی, مہنگی گاڑی نہیں میں نے لینی. اپنے آپ کو کھینچ کے رکھیے, آپ دیکھیے کہ اب کہیں اور کتنی آسانی ہو جائے گی. یہ جو زنجیریں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار پتہ ہے کیا, فون تو بڑا مہنگا والا ہی چاہیے. ارے بھائی تم نے سارے دن بیٹھ کے اس کے اوپر ریلز ہی دیکھنی ہیں تو تم سستا فون لے لو. نہیں یار مجھے بڑا ریلیکس کرتا ہے مہنگا فون. یہ بالکل ایسے نہیں ہے, یہ ایک ذہن کی زنجیر ہے. آخری ایک بات, لوگ کیا کہیں گے اگر میرے ہاتھ میں سستا فون ہوا تو؟ لوگ میری عزت نہیں کریں گے. میں کہیں اپنے فرینڈز میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی تو مجھے یہ گھڑی چاہیے یا مجھے فلاں جوتا چاہیے کیونکہ میرے تمام دوستوں کے پاس مہنگے جوتے ہیں, مہنگے کپڑے ہیں. تو آپ نے خود کو ان مہنگے جوتوں اور مہنگے کپڑوں میں باندھ لیا. یہ بہت اہم بات ہے جو بھی عائشہ نے کی کہ لوگ کیا کہیں گے یا کوئی کیا سوچے گا, یا ہمارے معاشرے میں جی ایسے ہوتا ہے تو اس لیے میں, یہ جو ہے نا اس چیز یہ بھی ہمارے ذہن کی زنجیر ہی ہے. کیونکہ جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ دیکھو بھئی فلاں چیز ہے تو میں کہتا ہوں بھائی تم تو طالب علم ہو, اتنا مہنگا فون, کہتا ہے سر وہ لوگ جو ہیں فلاں کیا کہیں. میں نے کہا اگر جو لوگ ہیں وہ تمہارے فون سے تمہاری عزت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ملنا چھوڑ دو. یہ ملنے کے قابل نہیں ہیں لوگ. آپ دیکھیے دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہیروز ہیں یا ونرز ہیں, اب دیکھیے کہ کیا ان کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کپڑے یا جوتے یا گاڑیاں یا مکان کیسے ہیں, یہ تھوڑی وجہ ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے, اور یہ بھی جو زنجیر ہے یہ صرف ہمارے ذہن میں ہے. ایک اور زبان کی بھی زنجیر ہے, اب تو خیر بہت ٹوٹ رہی ہے وہ الحمدللہ, لیکن مجھے معلوم ہے کہ انگریزی کی بھی ایک زنجیر ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں. بہت بڑی زنجیر ہے یہ, کہ ارے ایک ایسا ملک جس کی قومی زبان جو ہے وہ ایک ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ ہم جو گفتگو میں سنتا ہوں بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ایسی تقریبات ہوتی ہیں جس میں سب دیسی بیٹھے ہیں, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ تو سب دیسی بیٹھے ہوئے ہیں بھیا, تو آپ انگریزی میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اور جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ سن کے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ آپ پہلی بار انگریزی بول رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ آخری بار ہی بولیں. یہ بھی صرف ہمارے سر کے اندر ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر میں نے انگریزی نہ بولی. ارے بھائی کیا ہوگا, وہ زبان جو میر کی زبان ہے, غالب کی زبان ہے, علامہ اقبال کی زبان ہے, فیض کی زبان ہے, کیا وہ زبان نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ زبان بولنے سے کیا ہوگا؟ تو کیا ہم کمتر ہوں گے اردو بولنے؟ ارے خدا کا خوف ہے. یہ بھی بالکل ذہن میں, تو جیسے شخصی طور پہ ہمارے ذہن میں زنجیر ہوتی ہے ویسے معاشرے کی بھی کچھ زنجیریں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ معاشرہ جو ہے
وہ ایک ایسا پریشر ڈال دیتا ہے ہمارے اوپر. تو اس کو بھی توڑنا چاہیے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے گفتگو کے بعد کہ آپ کے ذہن میں ایسی کون کون سی زنجیریں ہیں. پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں کون سی زنجیر تھی. ایک تو یہی تھی آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن, کہ میں تو مر جاؤں گا, میں صبح نہیں اٹھ سکتا بھیا, مجھے صبح کام نہ کرانا کوئی, میرا جسم اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. یہ میں نے اور جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا تو میرے جسم نے یقین کر لیا اس بات پہ کہ ہاں بھائی اب تو جان چھوٹ گئی. اس کا ایک اور بھی اصطلاح ہے بہت دلچسپ, اور وہ ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی. ایسی پیشن گوئی جو آپ نے کی ہے, اور چونکہ آپ نے وہ پیشن گوئی کی ہے تو وہ پوری ہو گئی ہے. اپنے آپ سے آپ کہیں کہ میں تو امیر ہو ہی نہیں سکتی, تو فوراً آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے, کام نہیں کریں گے اپنے اوپر, اپنے کام پہ توجہ نہیں دیں گے, آگے بڑھنے کے لیے کاوش نہیں کریں گے, آپ میں تحریک پیدا نہیں ہوگی کچھ نیا سیکھنے کی. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا چانس کم ہو جائے گا امیر ہونے کا, اور پھر آپ کہیں گے میں نے کہا تھا نا میں تو امیر ہونا ہی نہیں تھا بھیا. تو ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا, لیکن آپ نے ایک زنجیر باندھ کے روک لیا اپنے آپ کو. آپ دیکھیے کہ زندگی کے کتنے شعبوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم آگے جا سکتے ہیں. یہ درست بات ہے کہ معاشرہ یا ہماری ذمہ داریاں ہمیں کہیں رکھتی ہیں ایک خانے میں, وہ رکھنا بھی چاہیے. آپ سوچئے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر اگر کوئی قدغن نہ ہو تو کیا حال کریں گے یہ ملک کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ٹھیک سے رکھا جائے ایک ترتیب سے. لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں, ایسی منازل ہیں جو منتظر ہیں کہ آپ کا قدم وہاں پڑے, لیکن آپ ہی نے وہ جو گھوڑے تھے کامیابی کے, ان کو آپ ہی نے روک کے رکھا ہوا ہے, وہ تیار ہیں پہنچنے کے لیے. تو کچھ آپ سے سوال پوچھیں گے, کچھ آپ کے سوال سنیں گے, اور اب آپ اور عائشہ جو ہیں آپ کے حوالے پروگرام. جیسے کہ شروع میں بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے تو بڑا پازیٹیو نام دیا ہے مائنڈ سیٹ یا زنجیریں. میں ان کو تعصب کہتی ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں کچھ تعصب بٹھا لیتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ کام ہوگا ہی نہیں, اور بس ان تعصب کے ایک گھیرے میں آپ گھرے رہتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے, ٹھنڈے پانی سے ڈر لگتا ہے, تو کبھی آپ نے کوشش کی ہے کہ اونچائی پہ کھڑے ہو کے ڈرے بغیر یا خود کو بتائے بغیر کہ میں گر سکتا ہوں, کھڑے کھڑے تو نہیں گریں گے یہ تو کنفرم ہے, جب تک آپ آگے بڑھ کے چھلانگ نہیں لگاتے تب تک آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے, قدرت نے ایسے بنایا ہے کہ آپ ابھی ہی بیٹھے بیٹھے اس کی ایک ڈیمونسٹریشن اگر سوچیں, آپ خوف پیدا کرنا چاہیں اپنے اندر تو سوچ کر آنکھیں بند کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں. خیر, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مائنڈ چیلنجز یا مائنڈ سیٹ یا تعصب کون سے ہیں, اور کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مریم ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ ذہنی آزادی حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ چلیے, پہلے قدم کی بات آپ نے کی تھوڑی دیر پہلے کہ ذہنی آزادی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کی جائے؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. پہلے بتائیں یہ شعر کس کا ہے؟ میں نے 4 شاعروں کے نام لیے تھے, میر غالب, علامہ صاحب اور فیض صاحب. ان میں سے کسی؟ مرزا غالب کا. ہاں, ویری گڈ ویری گڈ. پہلا قدم کیا ہے اس چیز کا کہ کوئی کام ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی, لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یار یہ میں نے خود ہی روکا ہوا اپنے آپ کو, ایسا ہے کچھ نہیں کہ میں نہیں کر سکتی. سب سے پہلا جو کام ہے وہ تو شعور ہے اس بات کا کہ ہاں یہ جو کام ہے یہ ناممکن نہیں ہے. شاید مشکل ہو, شاید مشکل بھی نہ ہو, صرف جس کو کہتے ہیں نا ایک جھاکا سا ہے مجھے اس کا, ہے کچھ بھی نہیں. کیا مجھ سے پہلے کبھی لوگوں نے اس سے بہت بڑے کام نہیں کیے؟ کیا مجھ سے پہلے مجھ سے کمزور لوگوں نے اس سے بڑے کام نہیں کیے؟ آپ کو دیکھیں گے کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے جو آپ سے بھی کمزور ہیں, جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں. تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ اویئرنیس ہے. ایک بہت اہم بات, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے کام کو اپروچ کرتے ہیں تو جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں میں بہت اونچی سلائیڈ پہ چڑھ گیا. آپ نے بھی کبھی ضرور ایسے کیا ہوگا. تو اب میں سلائیڈ پہ بیٹھا ہوں اور ہمت نہیں ہو رہی کہ میں یوں جاؤں, اور وہ یوں ایک ہے. اچھا, مجھ سے پہلے بہت سے بچے جا چکے ہیں اور میرے پیچھے بھی بچے ہیں, وہ مجھے کونے مار کہہ رہے کہ اچھا بھائی نہیں جانا تو ہمیں جگہ, تو وہ بھی جا رہے ہیں, بس میں ہی نہیں جا پا رہا. تو وہ جو رستہ ہے اس کو بہت چھوٹے چھوٹے اقدام میں توڑ کے صرف پہلا قدم اٹھا لیں, بس ایک.
نہیں تو کسی نے آپ کو دھکا نہیں دیا نہیں سلائڈ میں نے وہ یہ میں نے ہلکا سا اپنے آپ کو لٹا کے ہلکا سا پوچھ کے بس تھوڑا سا تھوڑا اور تو پہلا قدم یہ ہے اس زنجیر توڑنے کا کہ اس رستے کی طرف بالکل چھوٹا سا ایک قدم اٹھا لیں, بس نہ اٹھائیں بڑا قدم, ایک چھوٹا سا, اور پھر ایک چھوٹا سا اور, پھر ایک چھوٹا سا اور. ہم آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک اشتہار کر رہے تھے ایک کمپنی کا, اور اس میں بہت اونچائی سے نیچے گرنا تھا. تو مجھے اونچائی سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے جتنا آپ میں سے بہت سو کو لگتا ہوگا کہ مجھے اگر کوئی چارپائی پہ کھڑا کر دے تو مجھے خوف آئے گا چھلانگ مارتے ہوئے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ 40 فٹ کی اونچائی تھی اور مجھے رسیوں سے باندھا ہوا تھا, اور میری روح فنا ہو گئی کہ یہ کیسے ہوگا. میں تو 5-6 فٹ کے بعد, تو انسان جب 6-7-8 فٹ تک پہنچتا ہے نا اوپر, تو اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مجھے زمین پہ رہنے دو, مجھے نہیں اڑنا ہوا. تو آپ سوچئے کہ کیا حال ہوا ہوگا. لیکن مجھے یہ بات یاد تھی, آپ یقین کیجئے شاید 3-4-5 دفعہ میں نے پریکٹس کی 6-8 فٹ پہ جا کے, اور اشتہار دیکھی جا کے. وہ 40 فٹ پہ آپ لٹکے ہوئے ہیں, اور ابھی کیمرہ بھی سیٹ ہوگا, اور پھر ایسا خوف نکلا اونچائی کا. 40 فٹ بڑی جگہ ہوتی, یہ شاید 40 فٹ نہیں ہوگی, کہ بالکل ختم ہو گیا وہ خوف. اچھا کچھ سال جب میں نہیں گیا نا چڑھائی پہ, تو اب پھر خوف واپس آ گیا. تو ٹیک اسمال اسٹیپس. پھر کسی اشتہار والی کمپنی سے کہتے ہیں کہ آپ کو لٹکائیں ہوا میں. نہیں, مجھے رہنے میں اس دفعہ یقین ہے مجھے کہ وہ تار ٹوٹ جائے گی. اچھا جی, جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ریئلائزیشن تو ہے, لیکن ریئلائزیشن کر کے بیٹھنا نہیں ہے. آپ کو ریئلائز ہو گیا آپ میں یہ کمی ہے, خامی ہے, آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں. بہت سارے ایسے فیئرز ہوتے ہیں جو آپ نے خود ہی بنا دی. جیسے لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو وہ ہلکی سی لائٹ آن کر کے سوتے ہیں, یا بہت سارا شمع, اور ساتھ والے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ بھائی کیا مصیبت ہے, لائٹ تو بند کر دو, ہمیں نیند نہیں آ رہی. اور آپ نہیں سو سکتے, آپ کو لگتا ہے کوئی کھا جائے گا ہمیں, یا کچھ ایسا سوچ آپ کے ذہن میں آتی رہتی ہے. تو یہ بس اتنا ہی ہے کہ ایک دن آپ پہلے لائٹ بند کریں, اور اپنا فون یا کوئی ایسی چیز جس میں ہلکی سی روشنی ہے وہ اپنے پاس رکھیں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمت کر کے اسے بند کریں, اور اپنی آنکھیں بند کر کے امیجن کریں کہ آپ سو گئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو مشق کراتے ہیں نا کسی بھی چیز کی, جو بھی نیا سبجیکٹ پڑھتے ہیں یا جو بھی نئی چیز, تو آہستہ آہستہ آپ کو اس کا علم آپ حاصل کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کی اویئرنیس حاصل ہوتی ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ, ایک دم سے چھلانگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو آہستہ 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 خود کو سمجھانا ہے, پھر اپنے قدم بڑھانے ہیں, اور روز ایک قدم اٹھانا ہے جیسے انہوں نے کہا, تو آپ پہنچ جائیں گے. اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ارویشا زاہد ہے, اور میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کے خیال میں سوشل میڈیا ذہنی زنجیروں کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ واہ واہ, پہلے تو اس بات کا جواب میں دوں گی. اور چونکہ یہ ملکہ ہیں سوشل میڈیا کی, تو یہ جواب دیں گی, میں تو ہوں ہی نہیں سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا سب سے بڑی زنجیر ہے. کہتے ہیں پرانے وقتوں میں فون دیوار کے ساتھ لگے ہوتے تھے, بندے ہوتے تھے تار کے ساتھ. آج کل انسان بنے ہیں اپنے فونز کے ساتھ. مطلب پیپر کے دوران بھی آپ کو ہوتا ہے کہ میرا فون, اور دل کے دورے پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کہیں کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ فون تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ دو, تو ایسے لگتا ہے کہ بی پی لو ہو جائے گا اور سانس بڑھ جائے گی اور دل کا دورہ آ جائے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو. تو یہ ایسی کوئی بھی لت جو آپ سمجھیں, جو سوشل میڈیا اکیلا نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کی اچھائی برائی آپ کے استعمال پر ہے. کتنا استعمال کرتے ہیں, کیا استعمال کرتے ہیں, یہ آپ پر منحصر ہے. منظم آپ کو ہونا ہے, ڈسپلن آپ نے پیدا کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن فی الحال اور دور حاضر کی سب سے بڑی زنجیر سوشل میڈیا ہے. اور اس کے لیے لوگ اندازہ ہی نہیں ہوتا, ایک سیلفی لینے کے لیے پہاڑ سے نیچے تک گر جاتے ہیں. جی ابھی نہیں, مجھے ایک شرارت کرنی ہے سب کے ساتھ. جناب مجھے موقع ملے شرارت کا. سوال میں نے پوچھنا ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے صرف ہاتھ کھڑے کر کے بتانا ہے. ظاہر ہے سچ ہی بولیں گے, آپ جھوٹ کیوں بولیں گے, کہ کتنے ساتھی یہاں موجود ہیں جو رات کو سوتے وقت فون جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. سائلنٹ نہیں, پلین موڈ نہیں, بند کر دیتے ہیں. وہ کتنے لوگ ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کوئی بھی نہیں, ایک ہے, اور ایک میں بھی ہوں. ویسے میں رات یہ دور آ گیا. اب یہ تالیاں ہم دونوں کے لیے ہیں یا باقی سب کے لیے ہیں؟ جو نہیں, آپ دونوں کے لیے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے نہیں معلوم, ممکن ہے کہ آپ لوگ بہت اہم عہدوں کے اوپر فائز ہوں اس دنیا میں,
تو پاکستان کی معیشت اور حفاظت آپ ہی کے ہاتھ میں ہو، ممکن ہے یہ؟ مجھے تو نہیں معلوم. لیکن آپ دیکھیے کہ کیسی زنجیر آپ نے باندھ رکھی ہے کہ آپ فون سوئچ آف نہیں کرتے، کہ صبح اٹھ کے، ظاہر ہے اب رات کو اٹھیں گے یا چلو صبح اٹھ کے چیک کریں گے، جو بھی چیک کریں گے تو صبح اٹھ کے فون آن کر کے چیک کر لیں. یہ ایسی زنجیر ہے جو سراسر آپ نے باندھی ہے اور آپ کے سر کے اندر یہ ہے. یہ آج سے 20-25 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا دنیا میں کہ فون سرہانے ہے یا کہیں ہے اور وہ بند نہیں ہے. ارے بھائی بند کیوں نہیں ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہسپتال میں ہے کوئی عزیز تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی 1 دن 4 دن تو ایمرجنسی ہے، لیکن باقاعدگی سے ایسے کیوں ہے؟ یہ بہت اہم زنجیر ہے. سب سے پہلے اس کو توڑیے اور رات کو فون بند کریں. 2-3 دن بے چینی ہوگی، اس کے بعد ایسی اچھی نیند آئے گی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. جی جناب، اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام ابیہ فہیم ہے. میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ اوور تھنکنگ کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ کس کی؟ اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ. ارے پہلے یہ جواب دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ تھنکنگ کرتی ہیں تو یہ آدھی تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس ملک میں بہت سے لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی تھنکنگ ہی نہیں ان کو تو کرتے. اس بات پہ بہت سوچنا چاہیے کہ میں سوچ کیوں نہیں رہا. صحیح بات. اوور تھنک، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فون رات کو بند کرتی ہیں سونے سے پہلے؟ اچھا، پہلا کام یہ کریں کہ فون بند کر دیں. اگر تب بھی بند نہ ہو اوور تھنکنگ تو میری طرح فون میں سے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہٹا دیں، سارے. اگر تب بھی بند نہ ہو تو میری طرح اصل میں بھی سارے اکاؤنٹس بند کر دیں اپنے سارے، اور 1 ہفتہ دیں، اور پھر آپ نے مجھے تھینک یو کرنا اس بات کے اوپر کہ دیکھیں اتنی آسانی سے اوور اوور تھنکنگ باقاعدہ ایک پرابلم ہے، ایک بیماری ہے، اور آج کل کے بچوں کو کچھ زیادہ ہی ہے. اوور تھنکنگ کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پرابلم نظر نہیں آ رہی وہ آپ نے اپنے ذہن میں اختراع کر لی اس کی، اور پھر اس کے ارد گرد گھومنے لگے، اس کے سلوشنز ڈھونڈنے لگے اور اس کے ساتھ خود کو باندھ لیا. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ سیلف ٹاک کریں اور خود کو بتائیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو یہاں پہ بڑ بڑ چل رہی ہے اس کو بولیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تھم جا بھائی، مجھے تمہاری سننی ہی نہیں ہے. خود کو مصروف کریں کسی ورزش میں. جس وقت یہ بولنا شروع کرے تو آپ کوئی ورزش کرنی شروع کر دیں، کچھ ایسی دماغ کی ورزش جس سے آپ کا دھیان اس بولنے سے ہٹ جائے. اور یہ چیز آپ تھوڑے دن پریکٹس کریں گے، تنگ کرے گا، لیکن آپ اکثر فیل کرتے ہوں گے نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ بول رہا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہانڈی چولہے پہ رکھی ہے، فلاں ڈریس استری کرنا ہے، اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے، جلدی پڑھ لو جلدی. مطلب یہ چیز، اور آپ کا دھیان نہ نماز میں ہوتا ہے نہ اس بات پہ ہوتا ہے، بس آپ کہیں بیچ میں لٹک رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی جان نہیں چھوٹی ہوئی اس سے. لیکن اس کی صرف ایک ہی چیز سلیوشن ہے، وہ یہ کہ آپ خود کو بتائیں کہ مجھے یہ نہیں، اس کی نہیں سننی، اور اپنے آپ کو کسی اور جگہ مصروف کریں، دھیان ادھر سے ہٹا کر کہیں اور لگائیں. جناب السلام علیکم، میرا نام نازیہ یاسر ہے، اور میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کام ذہنی زنجیر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا یا یہ ممکن ہی نہیں؟ بتائیں جی. آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. یہ ناممکن، امپاسبل مینز آئی ایم پاسبل. مطلب اگر آپ خود کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں تو وہ کام یقیناً نہیں ہوگا. آپ اگر ابھی اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیں کہ میں اپاہج ہوں اور میں چل نہیں سکتی تو آپ کچھ عرصے میں چلنا پھرنا بند کر دیں گی. آپ محسوس کرنے لگیں کہ اس بازو میں درد ہے، اور یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ کا ذہن اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو یقین دلا دے گا کہ آپ کا یہ بازو نہیں ہل سکتا. لیکن اس کی صرف، جیسے عدیل نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا، کہ سیلف ٹاک اور سیلف اشورنس، اپنے آپ کو خود اعتماد دینا کہ میں سب کر سکتا ہوں اور امپاسبل اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. یقین کیجئے کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں کہ امپاسبل کچھ نہیں ہے، یقیناً امپاسبل کچھ نہیں ہے. جی. اور ویسے خدا نے جو ہمیں ایسا زبردست ذہن دیا ہے، اس کو کبھی کبھی استعمال بھی کرنا چاہیے. اوور تھنکنگ کے علاوہ، ٹک ٹاک کے علاوہ، باقی کاموں کے علاوہ. تو اگر اپنے سامنے آپ کام رکھیں اور دیکھیں کہ اچھا بھی اس میں سے کون سا ایسا کام ہے کہ جو میری دسترس میں ہے، میں نے ہی کسی وجہ سے اس کا ایک اتنا بڑا سا ہوا کریٹ کیا ہے، ہوا کچھ ہے تو نہیں ایسا مشکل، تو وہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو آپ کا اپنا ذہن ہی اس کا جواب دے دے گا کہ ہاں بھئی یہ کام ہو جانا چاہیے، تو ہو ہی سکتا. اور ذہن یہ بھی کہے گا کہ اتنا مشکل نہیں تھا، پتہ نہیں میں نے کیوں اتنا سوچ کے اس کو ہوا بنا لیا. جی جناب.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है. मेरा ये सवाल है कि क्या खौफ और नाकामी का डर भी ज़हनी ज़ंजीरों की एक सूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन. एब्सोल्युटली. खौफ सबसे बड़ी जंजीर है आपके किसी काम को ना करने की. बहुत बड़ी वजह है जो आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपने एम्स या जो आपके अपने बारे में सोच है उसके मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो वो खौफ है. मुझे बचपन में लाल रंग की आंखों जो रोबोटिक आइज़ होती है ना, उनसे बहुत डर लगता था. तो मैं दिन में भी इमेजिन करती थी, और मैं आपको सच्चा वाक़या बता रही हूँ कि मेरे बाथरूम की खिड़की में से, जिसके आगे पर्दे हैं पीछे पर्दे हैं, उसमें से लाल आंखें मुझे झांक रही हैं. अब उस बीमारी का कोई हल नहीं, और मैं इतना डरती थी, बाथरूम अकेले नहीं जा सकती थी, दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ के अम्मा को बाहर खड़ा करती थी कि आपने बाहर खड़े रहना है. आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी वालदा ने मेरी, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं कह रही थी कि मोटिवेट करने से चीज़ें और बात करने से इंसान के डर हल्के हो जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बार बार कहना शुरू किया कि बेटे, डर तभी तक होता है जब तक आप उसको डर मानते हैं, और जितना आप डर पे यकीन करते हैं वो डर आपके सामने आ जाता है. मिसाल के तौर पे अगर आप ये सोचें कि ये अंगूठी मेरी गिर जाएगी, तो यकीनन वो एक दिन आपके हाथ से लूज़ होकर गिर जाएगी. और अगर आपको यकीन हो कि मैं पुल सरात से या जो बहुत पतली पगडंडी से गुजर जाऊंगी, तो आप गुजर जाएंगी. ये जहन, ये दिल इतनी ताकत रखता है कि आप यकीन कर लें, बस सिर्फ यकीन मोहकम करना है आपने, बस उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट. जी जनाब. बिल्कुल. ये नाकामी का खौफ और वैसे ही किसी चीज़ का खौफ जो है, ये इंसान के जहन के ऊपर ऐसा हावी होता है कि इंसान की जिस्मानी तौर पे ऐसे असरात होते हैं कि जैसे वाकई उसने वो देख लिया, सुर्ख आँखें देख ली. मुझे भी ऐसा एक खौफ था बचपन में. मैंने एक 10, 11, 12 साल की उम्र में एक हॉरर मूवी देख ली. उस ज़माने में तो VCR हुआ करता था. आप में से तो बहुत सौ को मालूम भी नहीं होगा कि VCR क्या होता है. किसको मालूम है VCR क्या होता है, ताकि मुझे पता लगे कौन मेरा हम उम्र है. तो VCR की फिल्म मेरा भाई को ले आया, खतरनाक डरावनी सी फिल्म थी. उसमें एक अजीब सा एक भयानक सी कोई बला थी, और ये वो बला है जिसको वेयरवुल्फ कहते हैं. और मशहूर इसके बारे में कि जब 14वीं की चांद होती है तो वो एक इंसान है जो एक भेड़िया बन जाता है. तो ऐसी वो थी. वो मैंने शाम को रात को भाई के साथ बैठ के ऐसी मजाक में देख ली. आप यकीन कीजिए कई साल तक मुझे उस खौफ ने जकड़े रखा अपने अंदर. और हमारे घर की एक रवायत ये थी, नौकर चाकर थे नहीं, हम बहुत गरीब थे, अब भी बहुत गरीब है, अब भी नौकर चाकर नहीं है. तो रात को सोने से पहले जो बाहर मेन गेट है उसको लॉक करना होता था. तो वो एक दिन मेरे वालिद साहब, एक दिन मेरे भाई साहब, एक दिन मैं, ऐसी ड्यूटी हुआ करती थी. तो जिस दिन मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, मुझे मौत पड़ती थी कि वो जो भेड़िया है वो वहाँ बैठा मेरा मुंतज़िर है. तो मैं एक तो डरता हुआ जाता था, क्योंकि जितना खौफ उसका है उतना ही खौफ वालिद साहब का भी है कि गेट लॉक ना हुआ तो वापस आके क्या होगा. तो मुझे याद है मैं गेट लॉक करता था और फिर वहाँ से इतनी तेज़ रफ्तारी से भागता था कि ओलंपिक रिकॉर्ड मैंने ज़रूर तोड़ा होगा. एक तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि मुझे बहुत डर लगता है, वो बाहर तो वो भेड़िया है. उन्होंने कहा आओ फिर चलते हैं, गेट लॉक करते हैं. अच्छा, वो इतने एतमाद से झूमते झामते गए. मैंने कहा यार वहाँ तो भेड़िया बैठा हुआ है और वालिद साहब को कोई खौफ ही नहीं है. तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, ये आराम से झूमते झामते घर में, मुझे उसने इतना एतमाद दिया कि अरे यार ये तो सब मेरे सर में ही है. तो बिल्कुल वो जो खौफ है वो अजीब अजीब अंदर शक्लें इख्तियार करता है. उसका हल तलाश करें, क्या हल है. जैसे मैंने तो बताया आपको, जब मैंने वालिद साहब को देखा कि यार ये तो बिल्कुल कूल है यार, कुछ भी नहीं है. तो इसलिए ये खौफ जो है, और नाकामी का खौफ एक और ऐसा इस मुल्क में खौफ है कि वो नाकामी का खौफ तो आधा है, दूसरा जो आधा खौफ है वो लान तान का है कि घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे. इसमें उस शख्स का कसूर कम है, लेकिन हमने जो माशरे में ये चीज़ रवा रखी है, हमारे खिलाड़ियों को देख लीजिए या और उन तालिब इल्मों को जिनके नंबर कम आते हैं उनको देखिए कि कैसे वालिदैन सलूक करते हैं उनके साथ कि अच्छा तुम फेल आए, अरे यार. जैसे कसूर सरासर उनका है, शायद उनका भी हो, लेकिन नाकामी में बहुत ज़्यादा कसूर जो है वो आपके आसपास के लोगों का या माशरे का या स्कूल का या दोस्तों का होता है. बजाय ये कि वो आपकी हौसला अफजाई करें, वो दबाते हैं. एक दिलचस्प बात, आज से कोई 6-8 साल पहले एक बहुत आम क्रिकेट मैच हो रहा था जो हमारी टीमों में नहीं था. शुक्र. वहाँ शुक्र. वो वेस्ट इंडीज़ की टीम और इंग्लैंड की टीम में T20 का फाइनल था. और वो ऐसा फाइनल था कि जो इंग्लैंड जीता हुआ था, वो इत्तफाक ऐसा हुआ कि आखिरी ओवर में वो वेस्ट इंडियन ने, जो कि बॉलर था, उसने 4 छक्के मार दिए.
آپ سوچئے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا تو ہم کیا سلوک کرتے اس بولر کے ساتھ کہ جس نے 4 چھکے کھائے آخری اوور میں اور ورلڈ کپ کا فائنل ہارے. انگریزوں نے ایسے نہیں کیا. ان کے کسی اخبار میں لان تان نہیں کی اس کھلاڑی کی, کسی نے اس کے اوپر کوئی بندوق نہیں نکالی, کوئی برا بھلا نہیں کہا, کوئی بندوقیں نہیں تانی, کچھ نہیں کیا. اور 2-3-4 سال کے بعد اسی کھلاڑی نے, وہ آل راؤنڈر تھا, اس نے انگلینڈ کو ورلڈ کپ جتوایا, اسی کھلاڑی نے. تو وہ جو ناکامی کا خوف ہے اس میں معاشرے اور والدین اور سوسائٹی کا بہت ہاتھ ہے کہ ہم ایسا دبا دیتے ہیں ہارنے والے کو یا ناکام ہونے والے کو, اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے. خواتین و حضرات, آج ہم نے مائنڈ سیٹ, مائنڈ چیلنجز, ان زنجیروں کی بات کی جو ہمیں اپنے گرفت میں رکھتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بندھے ہوئے ہیں مختلف خوف سے, ناکامی کے ڈر سے, ایموشنل چیزوں سے, کچھ نہ نظر آنے والی نہ ہونے والی چیزوں سے. خود کو ان زنجیروں سے آزاد کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, مشق کریں, خود سے بات کریں, ان لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں جو پازیٹیو ہیں, جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, ان چیلنجز کو ریجیکٹ کرنے میں, ان سے نکلنے میں. آج ایک ذرا سوچنے دو سے بس اتنا ہی. میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور میرے ساتھ ہیں عدیل ہاشمی. ہمیں دے اجازت, خدا حافظ.